बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो रजीम है, उन्होंने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, अपोजिशन की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसका कल पहला दिन था, जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं ने और बहुत सारे सहाफ़ियों ने खिताब किया था, और वो लेजेंड्स होटल के अंदर हो रही थी। इससे पहले 3 जगहों पर वो कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की थी। इसमें आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, इसमें और भी बहुत सारे अकाबरीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सलमान अकरम राजा, उसके साथ साथ उमर अयूब साहब भी, और भी बहुत सारे अकाबरीन इसके अंदर वहाँ पहुँचे हुए हैं। महमूद अचकज़ई भी हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को करवाने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी जो है, उन्होंने काफ़ी दिनों से कोशिश की। पहले 2-3 जगहों पर जहाँ उन्होंने बुकिंग की, वो बुकिंग उनकी कैंसिल कर दी गई, और लास्ट मिनट उनको उन होटल्स ने, उन जगहों ने बताया कि हमें इंतज़ामिया की तरफ से और ख़ुसूसी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से हम पर प्रेशर है, धमकियां हैं कि हम अगर ये करवाएंगे तो हमारा होटल सील कर दिया जाएगा। 2 जगहों पर तो शाहिद खाकान अब्बासी वहाँ मौजूद थे जब वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और इंतज़ामिया आ गई, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ये जो अपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको आप नहीं करवा सकते। अब यहाँ पर ये जहन में रखें, ये कोई जलसा नहीं हो रहा, ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, ये कोई बाज़ार के अंदर, गली के अंदर, चौक के अंदर, चौराहे के अंदर कोई चीज़ नहीं हो रही। ये एक बंद कमरे में, होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में 40, 50, 60, 70, मैक्सिमम 100 लोगों का इज्तिमा हो रहा है, जिसके अंदर तकारीर होंगी, सहाफ़ी आएंगे, वो तकारीर करेंगे और इंटरेक्शन होगा। एक तरफ आपने देखा कि हाल ही में जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री के चीफ़ और तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, हाल ही में मेला मवेशिया में मेहमान ख़ुसूसी बनकर तशरीफ़ लेकर गए थे। वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लैब्स भी थे, वो सब कुछ आपने देख रखा है। लास्ट मिनट उन्होंने ये फ़ैसला किया था वहाँ जाने का। एक तरफ तो वो तकारीब हो रही हैं, मतलब कि नून लीग को, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को उठाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जा रहा है, भले उससे इदारे की अपनी भी भले ब्रांडिंग चले, जो रही सही है वो ख़राब हो रही है, लेकिन इदारे की तो ज़रूर हो रही है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अपोजिशन है, जो असल में तो हुकूमत होनी चाहिए थी, क्योंकि 90% अवाम ने इमरान ख़ान को वोट किया हुआ है, तहरीक इंसाफ को वोट किया हुआ है, तो जो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत थी, लेकिन उससे इलेक्शन छीन के अपोजिशन बना दिया गया था, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस करनी थी, तीसरा दिन है कि उस पर आज पाबंदी लगा दी गई। होटल के सामने ऐसा माहौल बनाया गया कि मकबूजा कश्मीर, अब तो खैर हमने मकबूजा कहना बंद कर दिया है। ISPR ने जो हाल ही में नगमा या गाना जारी किया, दुश्मना सुन, उस गाने के अंदर ISPR ने वाज़े तौर पर पूंछ जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, हम उसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते आए हैं सारी ज़िंदगी से, लेकिन अब पाकिस्तान की मिलिट्री ने, ISPR ने उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है वो रख दिया है, उसका नाम, या उसको पुकारना शुरू कर दिया है कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है, वो उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमने अपना डिपार्चर ले लिया है कश्मीर की पॉलिसी पर, और अब जो उस नगमे के अंदर लिखा हुआ है वो तो हमारा वाज़े डिपार्चर है, और दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर हिंदुस्तान का जो क्लेम था कि वो वाला हिस्सा जो कश्मीर का है वो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, ना कि वो डिस्प्यूटेड है या मकबूजा है, ये उनका क्लेम था। और अब हम वही क्लेम अपने ऑफिशियल चैनल से, अपने ऑफिशियल तराने, नगमे, गाना, जो भी आपने उसे कहना, उसके अंदर जारी कर रहे हैं। बहरहाल उसके बारे में भी आपके सामने खबर रखेंगे, लेकिन पहले जो आपको कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहे हैं, आज जब कॉन्फ्रेंस के शुरका, ये तो आपको बता दिया कि कल ही होटल को बता दिया गया था कि आप ये नहीं कर सकते। होटल की जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने बुलाकर कहा कि तकरीबन 150 के करीब हमारे मुलाजमीन हैं, सबका चूल्हा बुझ जाएगा, होटल को सील कर दिया जाएगा, तो हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा। ये होटल की इंतज़ामिया ने, और ये तीसरा होटल था, इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2 जगहों पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी, ये तीसरा होटल था जिन्होंने कहा कि एक दिन तो हमने आपकी कॉन्फ्रेंस होस्ट करवा ली है, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी,
ایک دن ہو گئی ہے، ایک دن آج ہونی تھی، تو دوسرا دن ہم نہیں کروا سکتے، ہمارا ہوٹل سیل کر دیا جائے گا۔ بہرحال ان کے ساتھ بات چیت کی اپوزیشن نے کہ ہم کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، محمود خان اچکزئی اور دوسرے لوگوں نے، لیکن ہوا وہی۔ آج جب اپوزیشن وہاں پہنچی تو باہر اس طریقے سے پولیس لگی ہوئی تھی کہ جیسے یہ مقبوضہ کشمیر کا، جسے ہم پہلے مقبوضہ کہا کرتے تھے، اب ہم اسے انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہہ رہے ہیں، اور اس علاقے کی تصویر لگ رہی تھی کہ اب تو خیر وہاں بھی ایسا شاید نہ ہوتا ہو، لیکن اس طریقے سے وہاں باہر بھاری پولیس اور رینجرز لگی ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ وہی رینجرز جو آگ سے کھیلنے کے کرتب دکھا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں بھائی یہاں پر رینجرز ڈپیوٹڈ تھی کہ نہیں، لیکن ایف سی ہوگی، ڈپیوٹڈ نہیں ہوگی اگر رینجر، تو ایف سی نہیں تو اسلام آباد پولیس ہوگی۔ تھریڈ تو ایک ہی جگہ سے ہلتا ہے، آگے یونیفارم جو بھی ہو، پیچھے حکم تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ مریم صاحبہ کے سامنے وہی پاکستان رینجرز کے جوان جو ہے وہ آگ کے ساتھ کھیل کر کرتب دکھا رہے تھے، اور یہاں پر قوم کو کیا دیکھنے میں مل رہا ہے، وہ آپ لیجنڈز ہوٹل جو ہے اس کو میلہ مویشیاں کے جو مہمان خصوصی تھے انہوں نے بلاک کروا دیا ہے، اسے علاقہ غیر بنوا دیا ہے، اور جو اپوزیشن رہنما ہے کوئی بیچارہ گیٹ پلانگ کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی نے ریسیپشن یا باہر گیٹ پر ہی، پھر محمود خان اچکزئی نے غالباً تلاوت کر کے اور وہیں پر کانفرنس شروع کر دی۔ ابھی کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں پاکستان میں تقریباً دوپہر کے 12:30 بج رہے ہیں، اور اس وقت کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور جیسے جیسے اس کی اطلاعات سامنے آئیں گی، اس میں کیا تقاریر ہوئیں، اس میں کیا چیزیں ہوئیں، وہ شام کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، یا یہاں پر کوئی گرفتاریاں ہوئیں یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ڈر کا عالم یہ ہے کہ ایک جو چھوٹی سی کانفرنس ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہونے دی جا رہی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ خبر آئی ایس پی آر صاحب سے ریلیٹڈ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے اور ان کے محکمے آئی ایس پی آر، دوسرے لفظوں میں پاکستانی فوج کا جو محکمہ ہے اطلاعات کا، اس کے بارے میں۔ اور انہوں نے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایک نغمہ، ایک گانا، ایک ترانہ جاری کیا، دشمنا سن، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کو دوبارہ سے، ڈیجیٹل دہشت گردوں کے بارے میں دوبارہ سے بات کی گئی۔ پہلے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ایکس ان کو دکھایا گیا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تم پر زمین تنگ کر دیں گے، اور پھر میزائل مار کر ایک گھر کو تباہ ہوتے بھی دکھایا گیا۔ تو پاکستان کے نوجوانوں کو یا عام شہریوں کو جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا اور انہیں سخت پیغام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس گانے کے اندر یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کشمیر کو اب مقبوضہ لکھنے کی بجائے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر لکھا گیا، وہ بھی ڈپارچر ہوا۔ لیکن یہ تو اس طرف سے کیا گیا آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے، لیکن اب جواب آگے سے عوام نے دیا۔ جب یہ ترانہ، نغمہ، گانا ریلیز کیا گیا، ریلیز یہ کیا گیا آفیشیل چینل سے، یہ کسی ان آفیشیل چینل سے ریلیز نہیں ہوا، یہ یوٹیوب پر جو آئی ایس پی آر کا آفیشیل چینل ہے اس پر یہ ریلیز کیا گیا۔ اور یہاں پر جب ترانے ریلیز ہوتے تھے تو 24 گھنٹوں کے اندر ریکارڈ بنتے تھے، ملینز آف پاکستانی ان کو دیکھتے تھے، اور ہر طرف یہی دھن بج رہی ہوتی تھی۔ لیکن ابھی کیا ہوا کہ جیسے ہی ترانہ یا گانا یا نغمہ یہ ریلیز ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے 75% لوگوں نے، جی ہاں آپ درست سن رہے ہیں، 75% لوگوں نے تھمز ڈاؤن کر دیا۔ تھمز ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر نیگیٹو فیڈ بیک دی۔ جب اتنی نیگیٹو فیڈ بیک کسی ویڈیو پر آ جائے تو اس کی ریچ متاثر ہو جاتی ہے۔ یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے یا جو سسٹم ہے، عام لفظوں میں پیچھے، جیسے آپ اپنا یوٹیوب کھولتے ہیں تو بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو وہ ویڈیوز اس لیے آپ کے سامنے آتی ہیں کہ یوٹیوب کے سسٹم کو، الگوریدم کو لگتا ہے کہ آپ اس ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہوں گے، اس لیے وہ آپ کے سامنے ان ویڈیوز کو لاتے ہیں۔ جب یوٹیوب کے الگوریدم کو یہ نظر آئے کہ بڑی تعداد میں لوگ کسی ویڈیو کو ناپسند کر رہے ہیں تو الگوریدم میں سے نکال دیتے ہیں، اس کی ریچ کم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ لوگوں کے سامنے ویڈیو آتی نہیں پھر، کیونکہ یوٹیوب کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ اسے ناپسند کر رہے ہیں۔ 75% لوگوں نے جب اس کو ناپسند کیا اور اس کے اوپر اتنے نیگیٹو کامنٹ آئے، کچھ تو ہم سکرین پر آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کچھ رکھ بھی نہیں سکتے، جس طرح کے الفاظ ہیں، جس طرح، اور یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیے جاتے ہیں، بعد میں پی ٹی آئی پر ڈال دیے جاتے ہیں، یہ عام عوام ہیں جو یوٹیوب کے اوپر ہے۔ ابھی فار ایگزامپل یہ ویلاگ ہے،
اس کے نیچے بھی کئی دفعہ لوگ ہمیں بھی برا بھلا اکا دکا کوئی کامنٹ آ جاتا ہے, ہمیں بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں. ٹویٹر کے اوپر اکا دکا سے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے نون کے بھی لوگ ہیں, کافی سارے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, لیکن میجورٹی ظاہر ہے ستائش کرتی ہے. لیکن یہاں بھی اکا دکا نیگیٹو کامنٹ آتے ہیں, لیکن آئی ایس پی آر کی ویڈیو کے نیچے کوئی اکا دکا ہی اچھا کامنٹ ہوگا ان کی اپنی ٹیم کی طرف سے. باقی تمام کے تمام نیگیٹو کامنٹ تھے, اور پھر پریشانی بڑھی. پھر ایک اعلیٰ سطحی ڈسکشن ہوئی. اعلیٰ سطحی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پوری فوج کے لیول پر, آئی ایس پی آر کے اندر ایک اعلیٰ سطحی ڈسکشن ہوئی, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اور دوبارہ سے اپلوڈ کیا جائے. جی ہاں, آپ درست سن رہے ہیں, یہ بھی شاید پہلی دفعہ کیا گیا ہوگا, اور یا پہلی دفعہ کم از کم اس مجبوری کے تحت کیا گیا ہوگا. پھر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا گیا, اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد کیونکہ اگر وہ ویڈیو رہتی تو اس کے وہ سارے نیگیٹو کامنٹس, اس کی جو نیگیٹو تھمز ڈاؤن تھا, وہ سب کچھ 75% عوام کی جو ریجیکشن تھی اس ترانے کے لیے یا نغمے کے لیے, وہ 75 سے بڑھ کے 85 سے بڑھ کے 95 ہو جانی تھی جیسے جیسے وقت گزرنا تھا. اس لیے اس کو ڈیلیٹ کر کے اب نئے سرے سے چڑھایا گیا. لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, چند گھنٹے پہلے اس کو نئے سرے سے اپلوڈ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود 65% ریجیکشن یا تھمز ڈاؤن جو ہے وہ دوبارہ عوام نے اسے مسترد کیا, اور اب وہ نمبر جو پہلے 75 تھا دوبارہ سے جو اپلوڈ ہوئی ہے اس پر بھی 65 چل گیا ہے. میرا خیال جب تک شام تک کا ویلاگ کریں گے تو یہ معاملات اور بھی دوسری طرف چلے جائیں گے. ہاں, حالانکہ اس میں اب کچھ باٹس کے تھرو کچھ پیسہ لگا کے کچھ نہ کچھ رسپانس خریدا بھی گیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود جو معاملات ہیں وہ واضح طور پر آپ کے سامنے ہیں. کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کنٹرول کرتے ہیں. میں ان کو ہمیشہ بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہر چیز یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ہم واقعی اتنے جوگے ہوتے تو پھر ہم نمبر 1 تو نہ ہوتے. اگر یہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ اپنے بارے میں 8 فروری کو بھی رائے کنٹرول کر لیتے, اور اب جو یوٹیوب کے اوپر ہو رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کر لیتے. تو ابھی آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں یہ سوشل میڈیا سے اتنے تنگ ہیں, کیوں ان کو نفرت ہے سوشل میڈیا سے. اس کی وجوہات یہی ہیں. Now let's move to the next news story, اور وہ ہے جو 26 اور 27 فروری آپ کو یاد ہوگا جب ہندوستان کے جہازوں نے پاکستان پر گولہ باری, بمباری, فائرنگ جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ کی تھی, اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے. چتاونی تھی, وارننگ تھی, دھمکی تھی مودی کی طرف سے کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. اس کا پھر جواب دیا تھا 27 کو پاکستان نے. آج اس کی سالگرہ ہے اس سارے کام کی. میں کیونکہ حکومت میں تھا, میں فیڈرل میں تو نہیں تھا, پنجاب میں تھا, لیکن ظاہر ہے حکومت کے اندر تھا. خان صاحب کے ساتھ اس پر بات چیت بھی ہوئی کئی دفعہ ہم سب کی, اور ویسے بھی ہم پریوی تھے بہت ساری چیزوں کے. تو اس دن جو کچھ ہوا, اور اس کے علاوہ مجھے موقع ملا اس ٹیم میں سے 1 یا 2 شخصیات کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, جو ایئر فورس کی ٹیم جو کسی نہ کسی طرح سے اس سارے آپریشن کے ساتھ لنک تھی, وہ کیسے ہوا. میں زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, لیکن صرف اتنا ہی رکھوں گا کہ باجوہ صاحب شاید یہ رسپانس نہیں دینا چاہتے تھے. یہ رسپانس جو ہے وہ عمران خان دینا چاہتے تھے. آلدو بہت سارے لوگوں کا کل میں نے تجزیہ دیکھا, سنا, پڑھا. ایک پاکستان والی اکاؤنٹ ہے, انہوں نے تجزیہ کیا ہوا تھا کہ ہندوستان کو یا فارن پالیسی پر کبھی بھی کوئی وزیر اعظم رسپونڈ نہیں کرتا, ہمیشہ آرمی چیف کرتا ہے. جو بات قدر درست ہے, کسی بھی وزیر اعظم کو اتنا طاقتور نہیں بنایا جاتا بلکہ خود ہی فیصلے کیے جاتے ہیں. یہی فرق ہے جو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. عمران خان سے گلہ ہی یہ تھا کہ وہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لیتے تھے, اور یہ ڈیسیجن بھی ظاہر ہے, میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان ایک آؤٹ آف سلیبس آئے ہوئے تھے. نہ ملٹری کو یقین آ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی ایسے کنڈکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, اور نہ ہی قوم کو کئی دفعہ یقین آتا ہے کہ واقعی ہمارا کوئی لیڈر اتنا دلیر ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب نے بہت ڈیفرنٹلی اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا تھا. پہلے تو رات کو ہی وہ میٹنگ ہوئی تھی جب ہندوستان نے یہ کیا تھا, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جواب ہم دیں گے, ضرور دیں گے, لیکن پہلے فگر آؤٹ کیا جائے ہمارا نقصان کیا ہوا ہے. اور جب فگر آؤٹ ہو گیا تھا ہمارا نقصان کیا ہوا, تو اس کے بعد پھر جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. ہاں, اس میں ایئر فورس کی جو ٹیم تھی, ایئر فورس تھی, وہ بالکل کمیٹڈ تھی کہ ہم بالکل جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ان کی طرف سے کوئی نرمی, ان کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی یا کسی قسم کی جسے آپ کہیں کہ انڈیسائسونیس نہیں تھی, اور مکمل ڈٹرمنٹ تھے کہ ہم جواب دے سکتے ہیں. اگر پرائم منسٹر جو ہیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تو جواب دیں گے. باجوہ صاحب جو ہیں وہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ایاز صادق نے بہت کچھ کہا تھا. ہم نے تو نہ پہلے کبھی وہ کہا
کہا نہ اب کبھی کہیں گے، کیونکہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ ہم نہ تو نعرے لگاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز نے لگائے تھے، اور باجوہ کے بارے میں جو ایاز صادق نے کہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پسینہ آیا ہوا تھا، ہم نے نہ کہا نہ کبھی کہیں گے، لیکن یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ باجوہ صاحب کا کوئی ڈیسائسو ریزالو نہیں تھا۔ یہ عمران خان تھے، میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے، ریٹیلیٹ کریں گے نہیں، ریٹیلیٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا۔ ریسٹ از دا ہسٹری، اور اس کی گواہی مرحوم جو سجاد حیدر، ایک مایہ ناز پاکستان کے ریٹائرڈ ایئر فورس سے ایئر کموڈور، اپنے ٹویٹ میں، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے چند ہفتے پہلے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ اپنی زندگی میں ایک ٹویٹ کر کے اس کے اوپر گواہی اور مہر لگا چکے ہیں، اور وہ کوئی عام سویلین نہیں تھے، ایئر فورس کے معاملات کو جاننے والے، موجودہ جتنے بھی ایئر مارشلز ہیں، وائس ایئر مارشلز ہیں، وہ تمام ان کے کسی نہ کسی طرح سے شاگرد یا جونیئرز رہے ہیں، ان کا بڑا احترام تھا، بہت ہی وہ ایک بہترین پاکستانی تھے، بہترین سولجر تھے، اور وہ گواہی اپنی زندگی میں دے کے گئے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب نے اس دن بھی بہادری کی داستان جو ہے وہ رقم کی۔ اگلی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے دیتے ہیں، وہاں پر جسٹس سرفراز ڈوگر، جن کو حال ہی میں چیف جسٹس لگایا گیا ہے، انہوں نے جو 26 نومبر کو ہمارے ورکرز پکڑے ہوئے تھے تحریک انصاف کے، ان کی ضمانت میں ایک عجیب سا فیصلہ کیا تھا کہ آپ بیان حلفی جمع کروائیں، آپ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔ دے وہ ضمانت رہے تھے، لیکن ایسا بیان حلفی لے رہے تھے جس سے انہی لوگوں کا نقصان ہو۔ بہرحال وہاں میں ستائش کروں گا، اور صرف یہی نہیں، ہر جگہ پر کام کرتے ہیں مرتضیٰ توری۔ مرتضیٰ توری ایک ینگ وکیل ہیں، بہت ہی انرجیٹک ہیں، بہت ڈٹرمنڈ ہیں۔ میں جب عدالت کے دھکے کھایا کرتا تھا ہر روز اسلام آباد جا کے، تو مرتضیٰ توری ان چند شخصیات میں سے ہوتے تھے جو ہمہ وقت ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ مرتضیٰ توری ایک پاکستان تحریک انصاف کے بہترین ورکر ہیں، کمیٹڈ وکیل ہیں، ینگ ہیں، اور ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی وکلا میں، تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی۔ آج بھی مرتضیٰ توری ان ورکرز کے ساتھ ڈٹرمنڈ ہو کے کھڑے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہمیں خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مرتضیٰ توری نے ان سب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہاں پر، ظاہر ہے دوسرے وکلا بھی شامل ہیں ساتھ، لیکن مرتضیٰ توری ہراول دستے میں ان کے بیان حلفی جو ہے وہاں جمع کروائے ہیں۔ لیکن بیان حلفی میں جو امپورٹنٹ چیز لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ نہ میں نے پہلے کوئی جرم کیا ہے، نہ میں نے آئندہ کرنا ہے، اور میں بیان حلفی دیتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کوئی جرم نہیں کیا اور میں آئندہ بھی کوئی جرم نہیں کروں گا۔ تو اچھا بیان حلفی بنایا ہے جسٹس ڈوگر صاحب نے، جو ایک قسم کی ٹینگل کرنے کی کوشش کی تھی، یا انٹینگل کرنے کی کوشش کیا تھا انہیں اس سارے معاملے کے اندر، وہ اب اس سے جان چھڑوائی ہے مرتضیٰ توری اور ان کی ٹیم نے۔ اچھا فقرہ لکھا ہے، نہ پہلے جرم کیا تھا نہ آئندہ کریں گے، تو انہوں نے جو گڑھا کھودنے کی کوشش کی تھی اس سے بچت ہو گئی۔ اگلی خبر ہے پراپرٹی پر ٹیکس واپس، پراپرٹی ڈیلروں کے ٹاؤٹس کی خبر۔ پراپرٹی ڈیلر تو آپ کو پتا ہے کہ کئی طرح کے ہیں، بزنس مین بھی ہیں، پھر اب ہمارے بڑے بڑے جرنیل بھی تو پراپرٹی ڈیلر ہیں، جتنا ہم پراپرٹی میں کام کرتے ہیں سب سے زیادہ انٹرسٹ تو بلکہ ہے ہی ان کا، تو ان کو اب ہوش آیا ہے کہ پراپرٹی ہم نے تباہ کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ میں عمران خان نے کیسے جہاں ڈیفرنٹ سیکٹرز کو بچایا تھا، اس میں سے ایک پراپرٹی کا سیکٹر بھی تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس جو ہے ہم واپس لے رہے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو یہی بتا دیتا ہوں اس میں کہ پراپرٹی ٹیکس اگر یہ واپس لے بھی لیتے ہیں تو پراپرٹی اب نہیں اٹھنے والی۔ لوگوں کو لگے گا کہ اٹھے گی، لیکن نہیں اٹھنے والی۔ لوگ اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں، لوگ اپنا جو ایک اعتماد ہوتا ہے، جو ایک کسی بھی مارکیٹ کے اندر سرٹینٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بزنس چلتا ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جب سینس آف سیکیورٹی اور سرٹینٹی نہ ہو تو انویسٹر نہیں آتا۔ لیکن اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پراپرٹی ٹیکس ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ شاید پراپرٹی کا بزنس بوم کرے۔ لگتا مجھے نہیں ہے کہ بوم کرے گا۔ اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ ہے، کریسنٹ کاٹن ملز شاہکوٹ بند کرنے کا نوٹس۔ ایک طرف 60 پیجز کا مریم نواز کے وہ تمام
معاملات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور دوسری طرف سینکڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ یہ ایک فیکٹری کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں یہ بات کہ تقریباً جو 500 کے قریب ٹیکسٹائل ملیں ہیں پاکستان میں، ان میں سے 187 بند ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، 187، اور ان میں سے 147 پنجاب سے ہیں۔ اب ایک اور مل کریسنٹ کاٹن مل شاہکوٹ جو ہے، اس کے بند ہونے کا نوٹس یہ مل انتظامیہ کی طرف سے آپ کے ہم سامنے رکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ اگلی خبر، احسن بون جوڈیشل کمیشن کے رکن مقرر ہو گئے ہیں۔ ان کے جو پچھلے رکن تھے ان سے سارا گندا کام کروایا گیا ہے، وہ بھی احسن بون گروپ کے ہی تھے۔ ان سے سارا، اختر شاید ان کا نام تھا، اختر حسین صاحب، ان سے سارا گندا کام کروایا گیا، سب گندے کام انہوں نے کیے ہیں مل کے، اور جب سارے گندے کام کر لیے تو پھر ان کا ضمیر جاگ گیا۔ ویسے ابھی بھی سویا رہنے دینا تھا، اب جاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ہر گندا کام کر لیا، سپریم کورٹ پہ بھی، نیچے بھی، سارے برے کام کرنے کے بعد آپ ریزائن کر گئے۔ نہ کرتے، نانی نے قسم کیتا، ماڑا کیتا، کر کے چھڈ دیتا، اور ماڑا کیتا۔ بہرحال اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں اپنے سے بھی آگے پہنچی ہوئی شخصیت لے کے آؤں گا۔ اب احسن بون صاحب کو جوڈیشل کمیشن کا رکن مقرر کیا گیا ہے، ان کی جگہ پر برے کام وہ سارے کر گئے ہیں، جو کوئی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ بون صاحب کر کے وہ کمی پوری کریں گے۔ اگلی خبر، اے بی این نیوز کے اینکر خالد جمیل، ان کو بھی فتح کر لیا گیا ہے، انہیں بھی اپنا شو چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ حبیب اکرم کو پہلے ہی، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کاشف عباسی کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو ایک کے بعد دوسرا صحافی جو ہے انہیں فارغ کیا جا رہا ہے، انہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ خبریں اور بھی